बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुना रहा हूँ। ये दास्तान जो है कोई इतनी ज़्यादा दिलकश नहीं और न मेरी ज़िंदगी ज़्यादा पुरवकार और दिलकश गुज़री। सारी ज़िंदगी तो था मेहनत, मशक्क़त, दौड़ भाग का मजमुआ था। अब जाके कुछ सुकून का सांस लिया हूँ। 1967 की बात है कि मैट्रिक पास किया तो फिर नौकरी के लिए तगदो शुरू किया, क्योंकि उस वक्त मैट्रिक जो है वो बहुत बड़ी तालीम थी, क्योंकि गांव में कोई मैट्रिक नहीं मिलता था। हत्ता कि हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं था। वो 2-4 बच्चे थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया। इससे पहले किसी ने मैट्रिक भी पास नहीं किया था। बस सारे खेती बाड़ी करते थे। गांव था बहुत दूर था, जीटी रोड से, सारा पिंडू लोग थे। तो दूसरा बच्चा था, मुझसे 1 साल बड़ा था। इकट्ठा हमने मैट्रिक पास किया तो उसने कहा चलो किसी नौकरी की तलाश करते हैं। हमने कहा चलो। कहते फ़ौज में भर्ती होते हैं। बिल्कुल जी ठीक है। बस दोनों रवाना हो गए। मैं तो ज़िंदगी भर कभी शहर नहीं गया था, तो उसके साथ हो लिया। चलते चलते पूछते पाछते वो रिक्रूटिंग ऑफिस जहाँ आर्मी की भर्ती हो रही थी वहाँ पहुँच गए। बहुत से लोग और भी थे, सब ने मैट्रिक पास किया। कुछ लोग पढ़े लिखे थे, हमारे जैसे अनपढ़ भी थे। तो उन्हें सबसे पहले अनपढ़ों को तो साइड पे किया कि तुम जाओ भाई, वक्त ज़ाया ना करो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग वहाँ मौजूद थे। फिर उन्होंने किया कि सर्टिफिकेट लेने शुरू किए। जब मैंने जेब में हाथ डाला तो सर्टिफिकेट घर में भूल चुका था। ये किस्मत की बात होती है। वो लड़का भर्ती हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ और मुझे उन्हें कहा कि हमें इतने लोग इस बैच के लिए चाहिए थे। वो पूरे हो गए, बल्कि ज़्यादा है। कुछ आगे पीछे हो जाए मेडिकल में तो फिर वो लगाएंगे। तो फिर 2-4-6-7 महीने के बाद अगर फिर भर्ती शुरू हो जाए तो फिर आ जाओ। पहले जो है वो शुरू से काम ख़राब हो गया और मैं घर आया बड़ा परेशान। वो भर्ती हो गया। 2-3 महीने के बाद वो आर्मी सिग्नल में चला गया। फिर मैं, चूँकि मैंने पेशावर तो अभी देख लिया, फिर मैं गया पेशावर। तो चलता रहा तो एक जगह देखा बहुत लोग खड़े हैं। फिर वो देखा तो एयरफोर्स की भर्ती हो रही थी और मैंने कहा चलो यहाँ चलो। अल्लाह ने क्या वहाँ टेस्ट दिया। मैं तो ताकाबिल अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हो गया। सब कुछ ठीक हो गया। बस फिर प्रोसेस शुरू हो गया जी। आज फलाना कागज़ है, आज मेडिकल है, आज आंखों का टेस्ट है, आज सीमित जाना है। वो करते कराते बहुत मुश्किल मरहला था। उस वक्त फ़ोटोस्टेट नहीं होते थे, तो हर कागज़ के लिए आपने टाइपिस्ट के पास जाना होता था। शहरों में बैठे होते थे, टाइपिस्ट से वो टाइप कर लेता था। अभी उस पर दस्तखत होना है किसी गज़टेड ऑफिसर का। तो हमारे गांव में तो गज़टेड ऑफिसर नहीं, तो कोई ऑफिसर ही नहीं था, अभी तक नहीं है। तो फिर वापस उस स्कूल को जाना पड़ता था। वो स्कूल भी हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर था। उधर जाके फिर वो हेडमास्टर साहब से साइन करवाते। इस तरह करते कराते दुनिया जहान के कागजात, दुनिया जहान के चीज़ें, फ़ोटो तो ये तो वो, तो जाके वो प्रोसेस कोई 4-5 महीने में पूरा हो गया। और फिर उनकी तरफ से ऑर्डर मिला, ख़त आया कि हम आपके पास ख़त भेजेंगे। तो लेटर में आया कि भाई एक खाकी पतलून हो, एक सफ़ेद कमीज़ हो और 1-2 जोड़े कपड़े, बस और कोई चीज़ अपने साथ लानी नहीं। और फलाना दिन 7 बजे उसी दफ्तर में हाजिर होना है, लेट नहीं होना। दिसंबर का महीना, खूब सर्दी, पूरा हफ्ता बारिश लगा था
اور پھر ہمارے گاؤں میں جو بارش ہوتی تھی تو 1-1 فٹ 2-2 فٹ جو تھے گلی کوچوں میں کیچڑ، برا حال. تو پہلے تو ہم جب بارش نہ ہو تو گاؤں والے کے 4-5 آدمی پشاور جاتے تو وہ سیکلوں پہ جاتے. جی ٹی ایس اڈے کے وہ جی ٹی روڈ کے قریب پیرلل جو ہے وہ ریلوے روڈ بھی گزری ہے، وہاں ایک پاٹک تھا. پاٹک والے چوکیدار کے لیے چھوٹا سا کمرہ تھا جو ابھی بھی ہے، تو لوگ اس میں سیکل کھڑا کر لیتے تھے اور کیچڑ والے کپڑے ادھر بدلتے تھے، اپنے ساتھ لے کے آئے ہوتے تھے. پھر آگے صرف ٹانگے تھے اور جی ٹی ایس تھا. پرائیویٹ بسیں بھی بہت کم تھی، یہ سزوکیاں تو یہ رکشے فلائنگ کوچے یہ تو ابھی کی بات ہے. اور جناب اسی طرح آخری دن جو تھا، چونکہ میں نے واپس نہیں آنا تھا تو وہ سیکل بھی میں نہیں لے کے آیا. رات کو شروع ہو گیا، 7 بجے پہنچنا تھا. ریکروٹنگ آفس بہت دور تھا. بہرحال اسی حساب سے تھوڑا پہلے شروع کیا. رات کو 12 بجے سارے رشتہ دار جمع تھے، سارے سوچ رہے تھے کہ نوجوان جا رہا ہے، یہ ادھر جا کے بس جہاز کھڑے ہیں اور اس میں بیٹھیں گے اور بس اڑتے جہاز اڑائیں گے. ان کے لیے بڑی بات تھی، میرے لیے بھی بڑی بات تھی. اونچی اونچی سوچیں لے کے جناب وہاں تک آیا. جوتے جو ہے ہاتھ میں کیونکہ وہ گندا ہو جاتے، ننگے پیروں، اور وہ کپڑے آ کے جو کپڑے کیچڑ میں گندے ہو گئے وہ اسی کمرے میں بدل دیے، وہ چوکیدار کے کمرے میں، گیٹ کیپر کے کمرے میں، اور کپڑے پہنے، جوتی بھی پہن لیے. اور وہ پٹلی سی بنی ہوئی تھی، اس وقت زمانے میں شاپر نہیں ہوتے تھے، بیگ بھی کوئی نہیں جانتا تھا، اسکول کے بیگ بھی نہیں ہوتے تھے، وہ بھی ہم پٹلی بناتے تھے. بس وہ بنا کے بغل میں دبایا اور جی ٹی روڈ پہ کھڑے ہو گئے. تو تانگے ہوتے تھے، وہ 96 پیسے لیتے تھے شہر تک، مگر وہ ٹائم بہت لگاتا تھا. کرتے کرتے جی ٹی ایس سے بیٹھ گئے. اور وہ سفر جو آج کل آدھے گھنٹے کا ہے یا 45 منٹ کا ہے، یہ اس وقت 3-3.5-4 گھنٹوں کا ہوتا تھا. تو رات سے ہم نے شروع کیا تو 7:15 بجے 7:30 بجے کے لگ بھگ اس دفتر پہنچ گئے، اور لوگ بھی آئے تھے. بہت سخت گرمی تھی، اور اس دفتر انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ خاکی پتلون پہنو اور سفید قمیض پہنو، کیونکہ گاؤں میں کسی نے پتلون پہنا نہیں تھا. اور بہت مشکل سے جو ہے لوگ شرماتے تھے تو وہاں پہن لیا. پتلون کی کہانی سناؤں گا کہ وہ کیسے ہم نے خریدا، دوسرے ویلاگ میں ہوگا. وہ جناب وہاں بیٹھتے رہے، وہاں کاغذی کارروائی ہوتی رہی. وہ آفس والوں نے کوہاٹ اڈے سے بندوبست کیا تھا، 2-3 بسیں آ گئیں، کافی لوگ تھے، 100 سے کچھ اوپر نیچے کاؤنٹ تو نہیں کہتے. بسوں میں سوار ہو گئے اور اس میں کرایہ ہم نے سب نے پے کیا، 2-4 روپے بنتا تھا. اور جب بس میں سوار ہو گئے تو دفتر والوں نے ہدایات دی، انسٹرکشن دی کہ بھائی اپنے اپنے سیٹوں سے نہیں اٹھنا، چیخیں نہیں مارنا، باتیں نہیں کرنا، کھڑکی سے سر نہیں نکالنا، اور ڈرائیور کو کہا کہ راستے میں کہاں بھی بس کھڑی نہیں کرنا. اگر بس کھڑی کرو گے، یہ بچے ہیں، پھر اس کو کون قابو کرے گا، ہو سکتے بھاگ نہ جائے. بس دروازے بند، کھڑکیاں بند، سخت سردی، اوپر سے بارش، زبردست قسم کا بھوک. نوجوان تھے، ہر وقت دل چاہتا کچھ کھائیں. وہاں کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی بازار تھا، اور ہمارے جیب میں پیسے بھی نہیں تھے. بہت غربت تھا. یہ غربت کے مارے ہم سب آئے تھے. اور جناب کرتے کراتے 3-4 گھنٹے لگ کے تو مغرب کے اذان سے کوئی آدھ گھنٹے پہلے ہم اسی ریکروٹنگ جو بیس ہے بہت بڑا کوہاٹ میں، ایک ہی بیس ہے وہاں، ٹریننگ بیس ایک، وہاں پہنچ گئے. بہت خوبصورت مکان، بہت خوبصورت کمرے، ساری چیزیں ہیں. وہاں جب پہنچے
تو وہ پٹلیاں رکھ دی ایک جگہ پہ جمع کی، اور پھر انہوں نے ہمیں کھڑا کیا، 3 لائن بنا دی. ایک نوجوان آیا ہمارے جیسے تھا، بڑا سمارٹ تھا، یونیفارم پہنے ہوا تھا، اور وہ تھوڑی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، وہاں ایک اونچی جگہ تھی، اور اس نے وہ انگریزی بولی، ہمیں خق کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کہتا کیا ہے، کیونکہ ہمیں جو تھا اردو بھی نہیں آتی تھی. ابھی تو بچے کو بھی اردو آتی ہے، یہ ٹی وی نیٹ کی وجہ سے. تو جناب وہ انگریزی، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہتا ہے. بہت سب غصہ تھا، تو ہم سمجھے تھے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. اور پھر جو ساتھی سے ساتھ کھڑا ہوتا تھا ان سے آہستہ سے پوچھے کہ کیا کہتے، وہ بھی کہتا واللہ کوئی پتہ نہیں، یہ کہتا بس خاموشی سے سنتے رہو. بس ہم نے آنکھیں نیچے کی تھی، کان بند کیے تھے. اس نے ہمیں وہ جھاڑ پھونک انگریزی میں چڑھائی کہ اس کا کوئی حساب نہیں، بہت سب غصے میں. اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو کوئی برطانیہ سے کوئی آیا ہے جو بہت اونچا پڑھا لکھا ہے، زبردست قسم کا انگریزی بول رہا ہے. ہم تو دل میں سوچ رہے تھے، والدین بھی سوچ رہے تھے، اور ہمارے خاندان گاؤں والے بھی سوچے رہے ہوں گے کہ بچہ گیا ہے اور ابھی اوپر سے جہاز اڑا کے آئے گا ہمارے گاؤں پہ کہ یہ دیکھو وہ فلانا آ رہا ہے. ابھی اس سوچ میں کھڑے تھے. یہاں تو کوئی اور نخرہ تھا. جب خوب جھاڑ پھونک ہوئی، زبردست قسم کی گالی گلوچ، جو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کو غصے میں لوگ گالی دیتے ہیں. انگریزی تھی، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر اس نے کہا کہ سب منہ ایک طرف کرو. ہم نے ایک طرف کیا، اور کہتے کہ رن، یہ تو ہمیں آتا تھا کہ بھاگو. پیچھے سے وہ چیختا چلاتا لیفٹ رائٹ کرتے، لیفٹ رائٹ بھی جانتے تھے کہ یار دائیں بائیں کو کہتا ہے، اور بگایا. ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ابھی جہازوں کے لیے بھیج رہے ہیں کہ وہاں جہاز کھڑے ہیں اور جناب اس میں بیٹھو، جہاز اڑاؤ. جہاز کدھر تھے؟ وہ 4 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہ چوکور بنا ہوا ہے، 4 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے. اور اتنی بلا کی سردی، ہلکی ہلکی بارش پورا ہفتے سے تھی. کوہاڑ کے پہاڑوں پہ بالکل ایسی سفیدی برف تھی، اور اس سے جو ہوا ٹکراتی تھی وہ ہمارے بدن سے ٹکراتی تھی، ایسے ٹھٹر رہے تھے. رات کے 12 بجے سے لے کے ابھی تک بھوک، نہ چائے پانی تھا، خیر وہ ضرورت نہیں تھی، سردی تھی. اور اوپر سے جھاڑ ہو گیا زبردست قسم کا، وہ بھی انگریزی میں. ابھی وہ کہتا ہے کہ بس رن، وہ رن شروع کیا. ہم سوچے کہ وہ رن اس لیے جا رہے ہیں کہ ادھر کدھر ہوں گے جہاز کھڑے ہوں گے. وہ کہتے ہیں اس میں چلو 2 سوار ہو جاؤ، ہوا میں اڑو. مگر وہ تو ہم خود ہوا میں اڑ رہے ہیں. دوڑو. وہ جناب 4 کلومیٹر دوڑا کے جب واپس آئے، پسینہ بہت لمبے راستہ، وہ بھی دوڑ رہا تھا. یار یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم جہاز بن گئے. بس پھر ہم جہاز بنے رہے. اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ بچہ جو تھا، یہ لڑکا جو تھا، یہ جو آگے 9 مہینے کورس اس نے کیا تھا اس میں یہ فیل ہو گیا تھا. باقی سارے یہاں سے چلے گئے. یہ فیل شدہ لڑکا جو ہے ادھر رہا. یہ ان میں انتہائی نالائق تھا، اور بے شک نالائق تھا، ہم اس سے اچھے لائق تھے. بعد میں پتہ چلا کہ انگریزی کیا ہے. 10-12 فقرے ہیں، اس کو رٹاؤ، غصے میں بولو، کیونکہ وہاں کوئی بات محبت سے نہیں تھی، سارا غصہ تھا. غصے میں بولو اور منہ ٹیڑھا کر کے بولو. بس یہی ہماری انگریزی تھی، وہ ہم نے سیکھ لی، اور پھر اس طرح گزارا کرتا رہا. بھائی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حوصلہ نہ ہارو. زندگی توڑی ہے مگر آسان نہیں ہے. اس کے لیے محنت، مشقت، یہ ساری چیزیں تھیں. ہم نے جب میٹرک پاس کیا اس کے لیے بہت محنت کی. اللہ نے بہت اونچے مقام میں پاس کیا، اس لیے جہاں جاتے ہماری پذیرائی ہوتی. مگر یہ ہماری سوچ میں تھا کہ بس جب نوکری مل جائے تو آئندہ پڑھنے کا کام ختم. مگر جب وہاں پہنچے تو پڑھنا شروع ہو گیا. آخر دم تک
پڑھتے رہیں. کروڑوں کا اربوں کا جہاز ہے، مشینیں ہیں، ہم ٹیکنیکل سٹاف سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں یہ لوگ کوئی برداشت نہیں کرتا کہ ایک جہاز گرے یا پائلٹ فوت ہو جائے یا کوئی مشین خراب ہو جائے. سارے ایئر فورس کا جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جہاز سیف و ساؤنڈ ہوا میں اڑتا رہے. بس یہ آپ لوگوں کے لیے حوصلے کے لیے میں ایسی باتیں کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی کامیاب آدمی کو دیکھتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ پیدائشی کامیاب ہے. اس کے لیے جو جتن، جو محنت، جو خواری وہ کرتا ہے وہ بہت مشکل کام ہے. تب جا کے کس کو فروٹ ملتا ہے، وہ بھی قسمت سے. بس بھائی زندگی مختصر ہے، جتنا ہم مختصر زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں آخرت میں آنے والی زندگی بہت بڑی ہے، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. اللہ کو یاد کرو، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھو، تھوڑا سا صدقہ دیا کرو، بھلائی کی بات کرو، برائی سے منع کرنے کی کوشش کرو. اپنے لیے بھی اچھا سوچو، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچو. انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا. وما علینا الا البلاغ.